आए खुदावंद, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे दिलों को उस वक्त तक आराम नहीं मिलता जब तक हम तुझ में आराम ना पाएं। ये कहानी अल्जीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की है। ये ऐसा शख्स था जिसने ना सिर्फ शुमाली अफ्रीका की बल्कि तमाम दुनिया के सारे लोगों और तहजीबों पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। चौथी और 5वीं सदी ईस्वी की रोमी सल्तनत जिंदगी के मुख्तलिफ नज़रियात के लिए जंग का मैदान बनी हुई थी। मसीही ईमान सदियों की एज़ारसानी के बाद अब नुमाया मकाम हासिल कर चुका था, लेकिन यूनानी और रोमी देवताओं का कदीम मज़हब अभी पूरे तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था, और वहाँ पर दीगर मज़ाहिब भी थे जो मशरकी नज़रियात को मसीही अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी तौर से भी मसीहत की मानद नहीं थे। मज़ीद बरां एक कदीम फ़लसफ़ा भी नई शक्ल इख्तियार करके मंज़र आम पर आ चुका था, जिसमें नए अंदाज की सोच शामिल थी। बहरहाल ये कशमकश सिर्फ मुख्तलिफ नज़रियात रखने वालों के दरमियान ही नहीं थी, बल्कि इनफरादी मर्दों और औरतों के दिलों में भी ये कशमकश जारी थी। और हमें एक शख्स ख़ास तौर पर इस कशमकश का शिकार नज़र आता है। इस शख्स का नाम ऑरेलियस ऑगस्टीन था, जिसे हरफ़े आम में अगस्तीन कहा जाता है। नुमिडिया के शहर थगास्टे में पैदा हुआ, जो आजकल के जदीद मुल्क अल्जीरिया में सूक हैरस के इलाके पर मुहित है। कदीम रूमी देवताओं और मसीहत के दरमियान पाए जाने वाले तसादम ने नौजवान अगस्तीन को उसके घर में ही बुरी तरह से मुतासिर किया, लेकिन ये कशमकश उसके बाप और माँ के दरमियान चलती थी। अगस्तीन की माँ एक मसीही खातून थी, और वो नाम नहाद मसीही नहीं थी, बल्कि एक हकीकी और अमली मसीही खातून थी। उसका नाम मोनिका था। उसका नाम जाहिर करता है कि उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका की सकाफत से था। अगस्तीन अपनी माँ के मजहबी अकायद की पैरवी करता था, लेकिन वो उसकी तरह वफादारी से मजहब की पाबंदी नहीं करता था। अगस्तीन के बाप का नाम पैट्रिशियस था, जो कदीम रोमी देवताओं की पैरवी करता था और मसीही मजहब के साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहता था। पैट्रिशियस शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए हुए था, लेकिन पैट्रिशियस और मोनिका में एक चीज मुश्तरक थी। वो अपने बेटे अगस्तीन को बेहतरीन तालीम दिलवाने का मजबूत इरादा रखते थे। अगरचे वो गरीब नहीं थे, लेकिन तो भी तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने में इन्हें दुश्वारी पेश आती थी। अगस्तीन के वालिदैन ने उसे करीबी गांव मेडोरस में तालीम हासिल करने के लिए भेजा। फिर 16 साल की उम्र में वो अजीम शहर कार्थेज में चला गया। कार्थेज शहर में उसने खुद को मुखालिफ कुव्वतों और जिंदगी के तौर तरीकों में तकसीम पाया। एक तरफ उसने शहवानी ख्वाहिशों के जोरदार दिलकशी महसूस की, हालांकि ये जिनसी आज़ादी हकीकी आज़ादी की तरफ नहीं लेकर जाती थी, बल्कि इंसानी ख्वाहिशात की गुलामी की तरफ ले जाती है। अगस्तीन इसे हवस का उबलता हुआ बर्तन कहकर पुकारता था। दूसरी तरफ कदीम रोमी सियासतदान और वकील सिसरो उसके जहन और सोच को इल्मी हसूलात की तरफ मायल करता था। सिसरो का कौल है कि क्या हमें वाकई ही जिस्म की ख्वाहिशात के पीछे भागना चाहिए? शहवानी
خواہشات تمام جذبات سے زیادہ طاقتور ہیں اور حکمت سے لگاؤ کی سب سے بڑی مخالف ہیں۔ ان خواہشات کے قابو میں آیا ہوا شخص کیسے کسی اور چیز پر اتنی توجہ مرکوز کر سکتا ہے؟ اے خداوند، مجھے جنسی پاکیزگی عطا فرما اور میرے ضمیر کو روشن کر، لیکن ابھی نہیں۔ اس نے بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامے کی طرف رجوع کیا تو وہ بہت ہی مایوس ہو گیا۔ وہ بائبل مقدس میں سے گہرے فلسفے کی توقع کر رہا تھا، لیکن اسے وہاں پر فقط قدیم مشرق کے وسطی کے بزرگوں، بادشاہوں اور نبیوں کی کہانیاں نظر آئیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اگستین، جو مسیحی ایمان کی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا تھا، اس سے بھی دور چلا گیا۔ جب وہ کارتھیج میں تھا تو اس کا ایک خاتون کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ بدقسمتی سے وہ عورت سماجی اعتبار سے اچھا مقام نہیں رکھتی تھی، اس لیے رومی معاشرے کے دستور کے مطابق اگستین اس کے ساتھ جنسی مراسم تو رکھ سکتا تھا، لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی وہ اس کی حرم بن سکتی تھی کیونکہ اس پر رومی معاشرے کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ معاشرے کو شامل کیے بغیر اس سے شادی کر کے اس کو بیوی بناتا تو وہ کسی طور سے بھی اس کی شادی کو قبول نہ کرتے، کیونکہ وہ مختلف سماجی درجات رکھتے تھے۔ پس اگستین نے وہی کچھ کیا جو اس زمانے میں بہت سے لوگ کرتے تھے اور آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے شادی کے بارے میں خدا کی رویا کے ساتھ سمجھوتا کیا تاکہ وہ معاشرے کی توقعات پر پورا اتر سکیں۔ بہرحال ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے ایڈیوڈاٹس رکھا، جس کا مطلب ہے خدا کا تحفہ۔ کارتھیج کے ایک چھوٹے سے گروہ نے اگستین کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے مائل کرنا شروع کیا جو مینیخینز کہلاتا تھا۔ اس گروہ میں شامل مرد اور عورتیں ایک شخص بنام مینی کی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے جو اس وقت سے تقریباً 1 صدی قبل فارس میں رہائش پذیر تھا۔ مینیخینز خدا کو قادر مطلق خالق نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا بہت ہی محدود ہے۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ یہ زندگی مخالف قوتوں یعنی نیکی اور بدی، روشنی اور تاریکی کے درمیان ایک جنگ کا میدان ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک خالق کس طرح سے بدی کو وجود رکھنے دے سکتا ہے۔ چونکہ بدی وجود رکھتی تھی، اس لیے یہودیوں اور مسیحیوں کا خدا جو کہ مادی دنیا کا خالق ہے ضرور ہی کوئی بدروح ہے۔ ایسے خدا کو ضرور ہی رد کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ وہ اپنے بھوکے بدنوں کو منظم کرتے اور سزا دیتے تھے تاکہ ان کے ذہن اور روحیں روشنی میں پاک ہو سکیں۔ اس مذہبی تعلیم کے پیروکاروں کو ایلیکٹ یا برگزیدہ کہا جاتا تھا۔ اگستین جیسے لوگ جو ابھی اس مذہب میں دلچسپی لے رہے تھے لسنر یا سامعین کہلاتے تھے۔ اس گروہ کا بانی منی یسوع مسیح کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بدھا کا تجسم ہونے کا بھی دعوے دار تھا۔ علاوہ ازیں وہ خود کو ہندوؤں کے بھگوان کرشنا کا اوتار اور فارسیوں کے مذہبی قائد زورسٹر کا تجسم بھی تصور کرتا تھا۔ مینیخینز یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک یسوع کی مصلوبیت اور قیامت فقط صوفیانہ علامات کا اظہار تھی۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کے دکھ حقیقی نہیں تھے بلکہ فقط ایک ظاہری اظہار تھے۔ اس مذہب میں یسوع مسیح کی موت اور قیامت کے وسیلے سے نجات یا ایمان پانے کا تصور ہرگز نہیں پایا جاتا تھا۔ بہرحال اگستین اس فرقے کی طرف راغب ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی شخصی زندگی میں پائی جانے والی کشمکش کی عکاسی روشنی اور تاریکی کے مابین پائے جانے والی کشمکش سے ہوتی تھی۔ اگستین کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے گروہ کے دوسرے لوگوں سے پوچھتا تھا تو یہی جواب ملتا تھا: جب ہمارا قائد فیسٹس کارتھیج میں آئے گا
تو وہ تمہارے سوالات کے جوابات دے گا۔ اس کے بعد 375 عیسوی میں اگستین اپنے گاؤں واپس آ گیا تاکہ وہاں پر ایک استاد کے طور پر ذمہ داریاں نبھا سکے۔ لیکن جب اس کی ماں مونیکا کو پتہ چلا کہ وہ مینیخیزم میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اس کے بیٹے نے بائبل کی سچی تعلیمات کے خلاف جو غلط اقدامات اٹھانے تھے وہ یقیناً بہت ہی زیادہ پریشان کن تھے۔ بہرحال اگستین بطور استاد وہاں پر زیادہ دیر تک اپنی ذمہ داریاں نہ نبھا سکا اور یوں وہ دوبارہ کارتھیج شہر میں واپس آ گیا۔ یہاں واپس آ کر بھی اگستین نے اپنا مذہبی سلسلہ مینیخیئنز کے ساتھ جاری رکھا، اگرچہ اس کے ذہن میں اس کی تعلیمات اور عقائد کے تعلق سے بہت سے سوالات موجود تھے۔ اس مذہب کے پیروکار کہتے تھے کہ ان کا مذہب ذہانت، منطق اور دلیل پر قائم کیا گیا ہے، لیکن 10 آسمانوں اور 8 زمینوں اور سورج اور چاند کے متعلق ان کے دعوے سرین یونانیوں اور رومیوں کے علم فلکیات کے مشاہدات سے متضاد تھے جو صدیوں پہلے سے کیے گئے تھے، کیونکہ فلکیاتی مشاہدات فاسٹس کے کارتھیج شہر میں آنے سے کئی 100 سال پہلے سے ہی کیے گئے تھے اور مستند حیثیت رکھتے تھے، حتیٰ کہ ابھی بھی جب فاسٹس کارتھیج شہر میں آیا تو اس کے ساتھ روبرو بات کرنا آسان نہیں تھا، لیکن بالآخر اگستین کو اس کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ فاسٹس ایک خوش طبیعت شخص تھا اور وہ مایوسی کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود کو درست الفاظ کے ساتھ متعارف کروایا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ مینیخیزم حقیقی مسیحی ایمان تھا جو مسیحیت میں پائے جانے والی غلطیوں سے پاک ہے۔ حیران کن طور پر فاسٹس ایک کم پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس نے فقط کچھ کتابیں سسرو کی، 1 یا 2 کتابیں رومی فلسفہ دان سینکا کی اور کچھ شاعری کی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ جب اگستین نے اس سے سوالات کیے تو وہ جواب نہ دے سکا۔ اس سے اگستین بری طرح سے مایوس ہوا۔ اس کے مطابق مینیخیزم ایک بے جان سلسلے کا ایک کنارہ تھا جو کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ چونکہ اگستین نے فن خطابت اور تحریر میں مہارت حاصل کی تھی، یعنی وہ الفاظ کو ایک متاثر کن اور جاذبانہ انداز میں استعمال کرنے کا فن رکھتا تھا، بالخصوص لوگوں کے ساتھ بات چیت یا تقریر کرتے ہوئے۔ یہ فن وکالت یا سیاست میں بہتر کارکردگی کے لیے بہت ہی لازمی تھا۔ اگلے کئی سالوں تک یہ اگستین ایک استاد کی حیثیت سے فرائض ادا کرتا رہا۔ اگستین نے کارتھیج شہر میں ہی فن خطابت اور تحریر کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے روم شہر میں فن خطابت اور تحریر کا ایک سکول شروع کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں مونیکا اسے شمالی افریقہ کو چھوڑ کر روم جانے کی اجازت کبھی نہیں دے گی، لہٰذا اس نے اسے جھانسا دیا۔ جب مونیکا ایک گرجا گھر میں دعا کر رہی تھی تو اگستین اور اس کا خاندان بحری جہاز میں سوار ہو گئے تاکہ وہ بحیرہ روم پار کر کے اطالیہ جا سکیں۔ اگستین کے زمانے میں روم شہر اسی جگہ پر نہیں تھا جہاں پر یہ ہوا کرتا تھا۔ در حقیقت تقریباً 50 سال پہلے شہنشاہ قسطنطین نے ایک نیا روم تعمیر کیا تھا جو مشرقی حصے میں پایا جاتا تھا۔ وہ اسے قسطنطنیہ کہہ کر پکارتے تھے، اور اب جب شہنشاہ قسطنطین کے وفات کے بعد سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی تو مغربی سلطنت کے امور سلطنت کی دیکھ بھال روم کے قدیم شہر سے ہی کی جاتی تھی۔ اگرچہ اطالیہ میں طاقت کا مرکز شمال میں میلان شہر کی طرف چلا گیا تھا، مغربی سلطنت کا شہنشاہ ویلنٹینین دوم 13 سال سے کم عمر کا تھا اور اس وقت وہ اختیار کی جنگ کا مرکز تھا۔ میلان شہر کا بشپ ایمبروز تثلیث کی تعلیمات کا پیروکار تھا اور ایمان رکھتا تھا کہ یسوع مسیح حقیقی
خدا ہے۔ یہ سنجیدہ معاملات تھے جس میں مرکزی مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسیحی ہونے سے کیا مراد ہے، لیکن نوجوان شہنشاہ کی ماں جسٹینا آریت کی تعلیمات کی حامی تھی۔ اس نے ان مسیحی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت نے کلیسیا اور ریاست کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے سیاسی ذرائع کا استعمال کرنے کی تیاری کر لی۔ روم کا ناظم اعلیٰ اگستین کو میلان شہر میں بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہاں پر فن خطابت اور تحریر کے پروفیسر کے طور پر وہ کام کرے۔ فن خطابت اور تحریر کے پروفیسر کے طور پر اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایسی تقریریں کرے جن میں شہنشاہ اور سیاسی قائدین کے کاموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ اگستین کی ماں مونیکا بلا شبہ میلان کی کلیسیا کے بشپ کی حمایت کرے گی، لیکن اگستین تو پہلے ہی مسیحیت سے دور جا چکا تھا اور اب وہ مینیخیزم سے بھی مایوس ہو چکا تھا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس تعلیم پر ایمان رکھے۔ اس کے بعد اس کی زندگی پورے طور پر تبدیل ہونے والی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ مذہب کے متعلق نظریات کے تصادم کے بیچ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس ضمن میں اگستین فلسفے کا سہارا لے سکتا تھا۔ سسرو کی تصانیف ہمیشہ سے اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی رہی تھی۔ یاد رہے کہ سسرو ایک رومی شخص تھا جو اگستین سے تقریباً 400 سال پہلے برپا ہوا تھا۔ وہ سچائی کے دعووں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ سچائی کو شاید کبھی بھی جانا نہیں جا سکتا۔ اگستین کا شخصی تجربہ یقیناً سسرو کی رائے کی تصدیق کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے باوجود اگستین ابھی تک اپنے اندر بے چینی محسوس کرتا تھا۔ کیا کچھ بہتر نہیں تھا؟ میلان کا مسیحی بشپ ایمبروز بھی سسرو کے نظریات اور تصانیف کا دل دادا تھا۔ اگستین نے اس کی منادی سننا شروع کر دی۔ ایمبروز ایک زبردست مناد تھا۔ اگستین نے اس کی تعریف کی۔ ایمبروز کو لاطینی زبان پر کافی اچھی مہارت تھی۔ وہ کمال ذہانت کا حامل ایک عالم شخص تھا جو نہ صرف بائبل کا علم رکھتا تھا بلکہ علم و ادب پر بھی کافی مہارت رکھتا تھا۔ وہ بشپ بننے سے قبل صوبے کا گورنر تھا اور اس نے لوگوں کو دکھایا کہ مسیحیت کی تعلیمات اور عملی نمونے درست طور پر معاشرے کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ اس نے شاعری کی اور گیت لکھے۔ اس کے علاوہ وہ فلسفے میں نئی تحریک کا حصہ دار تھا۔ اگستین اس عظیم مسیحی قائد سے گہرے طور پر متاثر ہوا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو بشپ ایمبروز کے پیغامات سنتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ اس بات سے بھی خوش ہوئی کہ اگستین ایک اچھے منصب پر فائز تھا، لیکن اب اگستین کی ماں نے اس کی شادی کا انتظام کرنے کی کوششیں شروع کر دی تاکہ وہ ایک خوشحال اور متاثر کن خاندان رکھ سکے۔ وہ رومی دنیا کے دستور اور رسوم کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگستین کا بیٹا ایڈیوڈاٹس ان کے ساتھ ٹھہر سکتا تھا، لیکن اس کے حرم کو اسے چھوڑ کر جانا ہوگا اور اس کے جانے کے بعد اگستین کو 2 سال تک اکیلے رہنا ہوگا، پھر وہ شادی کر سکتا تھا۔ بعد میں اگستین نے اس کے بارے میں یوں لکھا: وہ خاتون جس کے ساتھ میں سوتا تھا اسے میری شادی میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے میرے پہلو سے جدا کر دیا گیا۔ جس دل میں وہ بستی تھی اس پر خنجر سے وار کیا گیا اور مجھے گہرا گھاؤ لگایا گیا، وہاں سے میرا خون بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود اگستین نے اس پر مزاحمت نہ کی۔ اس کی حرم نے کہا کہ وہ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گی اور وہ وہاں سے شمالی افریقہ واپس چلی گئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بظاہر رومی معاشرے میں اس طرح کی صورتحال عام تھی، لیکن یہ کتنی تباہ کن تھی۔ اگستین کے لیے حقیقت کی تلاش میں ابھی ایک اور اہم موڑ باقی تھا۔ وہ ایک نئی فلسفیانہ تحریک، نو افلاطونیت کی طرف مائل ہو گیا۔
جو قدیم یونانی فلسفہ دان افلاطون کے نظریے سے متاثر تھی۔ اس کے علاوہ یہ تحریک عظیم استاد پلوٹانیس سے بھی متاثر تھی، جو دوسری صدی عیسوی میں مصر سے روم آیا تھا۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ افلاطون کے بہترین نظریات اور مسیحی نظریہ زندگی کو ملا کر اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر لوگ خیال کرتے تھے کہ انہیں صرف فلسفے کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور مذہب کو پورے طور پر اس سے باہر رکھنا چاہیے۔ نو افلاطونیت کی اس تحریک میں شامل لوگ عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ، دولت مند اور با اثر تھے، لیکن اگستین نہ تو دولت مند تھا اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا حصہ۔ وہ اگرچہ بچپن سے ہی لاطینی زبان بولتا تھا، لیکن اس کا انداز بیان شمالی افریقہ کا تھا۔ تاہم وہ اپنے شمالی افریقہ کے ورثے پر فخر محسوس کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم اور علمی تجسس کے باعث اس تحریک کا حصہ بنا تھا۔ اگستین کو اب تک چناؤ کرنا تھا۔ بشپ ایمبروز نے اگستین کے دل میں بائبل مقدس کے لیے بہت زیادہ احترام پیدا کر دیا تھا۔ اگستین نے نئے عہد نامے میں سے پالوس کے خطوط کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ 386 عیسوی کے موسم گرما کے آخری حصے میں اگستین اور اس کے دوست ایلپیس نے ایک خاص مہمان کی خاطر تواضع کی۔ یہ خاص مہمان، جس کا نام پونٹیسیانس تھا، شمالی افریقہ سے آیا تھا۔ یہ شخص شہنشاہ کے گھر میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ جب پونٹیسیانس ان کے ہاں تھا تو اس نے ایک میز پر ایک کتاب پڑی ہوئی دیکھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ پالوس کا خط تھا۔ پونٹیسیانس ایک مسیحی تھا اور ایمان میں بہت ہی وفادار تھا، اور جب اگستین نے اسے بتایا کہ وہ پالوس کے خطوط کا مطالعہ کر رہا تھا تو پونٹیانس نے محسوس کیا کہ اسے ان کو کچھ بتانا چاہیے، اور اس نے مصر سے تعلق رکھنے والے مقدس اینتھنی کی کہانی بتانا شروع کر دی، جس نے اپنی ساری زمین بیچ ڈالی اور اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی، اور خود اپنی ساری زندگی ایک راہب کے طور پر دعا میں گزارنے کے لیے صحرا میں چلا گیا۔ مقدس اینتھنی کی کہانی نے اگستین کو شخصی طور پر متاثر کیا۔ پونٹیسیانس کے ساتھ اس کی بات چیت نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کب تک خدا سے بھاگتا رہے گا؟ اس نے سب نظریات اور تعلیمات کو اپنا کر دیکھ لیا تھا۔ اس کو کسی چیز سے بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا تھا۔ اپنی ماں کی تعلیم اور بشپ ایمبروز کی منادی سے وہ جانتا تھا کہ وہ ایک گنہگار ہے۔ خدا کی نظر میں وہ ناپاک تھا۔ خدا نے اسے معافی اور نئی زندگی کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کا وسیلہ صرف یسوع مسیح ہی ہے۔ اس میں کوئی سمجھوتا شامل نہیں تھا۔ یہی سب کچھ تھا یا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ کیا تھا؟ تم نے ابھی کیا سنا تھا؟ اور ہم اپنے تمام تر علم کے باوجود کوئی دل نہیں رکھتے۔ یہاں ہم پر غور کرو کہ ہم اپنی جسمانی خواہشات میں جھوم رہے ہیں، اور کیا ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے شرمندہ نہیں ہیں؟ کب تک؟ آخر کب تک ایسے چلے گا؟ صبح تک؟ ابھی کیوں نہیں؟ میں اسی لمحے سے اپنی گناہ آلودہ زندگی کو خیر باد کیوں نہ کہہ دوں؟ اچانک سے اگستین نے ایک چھوٹے بچے کی آواز سنی جو شاید ساتھ والے گھر سے تھی۔ اسے اٹھاؤ اور پڑھو، اسے اٹھاؤ اور پڑھو۔ اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس کے سامنے پالوس کے یہ الفاظ آئے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے
ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। ये कहा जाता है कि इंसानी मर्जी एक तांगे की मानद है जिसे दो घोड़े खींचते हैं, एक अक्ल या ज़हन है जबकि दूसरा जज्बात कहलाता है। अगस्तीन के मसीह को कबूल करने के अमल में तीनों अनासर ही पूरे तौर पर शामिल थे, यानी उसका ज़हन, उसके जज्बात और उसकी मर्जी। एक मसीही के तौर पर उसकी अक्ली सलाहियत की ताकत पर किसी को भी शक नहीं था, और जब वो दुआ किया करता था तो अक्सर उसकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। यानी अगस्तीन की पूरी शख्सियत का ताल्लुक मसीह के साथ था। अगस्तीन ने खुद ये कहा था कि आए खुदावंद, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे दिलों को इस वक्त तक आराम नहीं मिल सकता जब तक हम तुझ में आराम ना पालें। बिलाखिर 387 ईस्वी में 24 अप्रैल की रात को अगस्तीन का बपतिस्मा हुआ। वो पानी में उतरा और खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में पानी में डुबकी लगाई। बाद में इसी साल अगस्तीन ने अपनी माँ मोनिका और अपने बेटे इडियोडाटस को साथ लेकर रोम की बंदरगाह ओस्टिया से जनूब की तरफ सफर करने का इरादा किया। वो कार्थेज शहर में जाना चाहते थे, लेकिन सल्तनत में सियासी बहरान के बायस ओस्टिया की बंदरगाह बंद हो चुकी थी, बस उन्हें इंतजार करना पड़ा। मोनिका ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। उसने अगस्तीन से कहा, मेरी इस जिंदगी का एक ही मकसद था कि अपने मरने से पहले तुझे एक मसीही के तौर पर देखूं। खुदा ने मुझे मेरी तमन्ना से ज्यादा अता किया है। मेरे लिए अब से इस दुनिया में करने को और कुछ नहीं है। मोनिका बीमार पड़ गई और 9 दिन के बाद ही वो वफात पा गई। 388 ईस्वी के आखिरी हिस्से में अगस्तीन और उसका बेटा शुमाली अफ्रीका पहुंचे। थेगास्टे में उन्होंने एक छोटा गिरोह तश्कील दिया जो खुदा और मसीही कलीसिया की खिदमत के लिए वक्फ था। मसीहियों के दरमियान ऐसा करना आम था, जो बाइबल पर ध्यान ज्ञान करते थे और मिलकर दुआ करते थे। उन्होंने इस गिरोह को सर्विडे का नाम दिया, जिसका मतलब था खुदा के खादिम। ताहम इस वक्त के दौरान अगस्तीन को एक बड़े सदमे से दो चार होना पड़ा। उसका इकलौता बेटा 17 साल की उम्र में अचानक वफात पा गया। बाद में अगस्तीन ने इसके बारे में यूं लिखा, आए खुदावंद मेरे खुदा, तू जो तमाम चीजों का खालिक है, मैं तेरे हुजूर इकरार करता हूँ कि मेरे बेटे इडियोडाटस ने तुझसे सारी बख्शिशें हासिल की थी, क्योंकि उसने मुझसे गुनाह के अलावा और कुछ विरासत में नहीं पाया था। उसकी अक्ल और ज़हानत से मैं दंग रह जाता था, और तेरे सिवा और कौन है जो ऐसे अजीब काम कर सकता है। लेकिन तूने मेरे बेटे की जिंदगी का सफर बहुत जल्द इस दुनिया से खत्म कर दिया। इसके बाद अगस्तीन ने खुद को बहुत ज्यादा कामों में मसरूफ कर लिया। 391 ईस्वी के मौसम बहार में अगस्तीन साहली शहर हिप्पो में चला गया। यहाँ पर एक और वाकया उसकी जिंदगी में रूनुमा हुआ, जिसने उसकी जिंदगी तब्दील करके रख दी। हिप्पो शहर के बिशप वलेरियस को, जो एक बुजुर्ग शख्स था और यूनानी जुबान बोलता था, हंगामी बुनियादों पर एक मुआवन की जरूरत थी। अगस्तीन इस काम के लिए मौजूदतरीन शख्स था। कलीसिया ने अगस्तीन को एक तजुर्बाकार और पेशावर उस्ताद और मुकर्रर के तौर पर अपने दरमियान
خوشی سے قبول کیا۔ ولیریس اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اگستین کی پادری کے طور پر مخصوصیت ہو گئی اور اس نے ہپو شہر میں خدا کے خادموں کی جماعت بنانے کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ ولیریس اس سے بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ پورے طور پر اس سے رضامند تھا۔ خدا کے خادموں کی یہ جماعت جلد ہی ایک رہب خانے کی شکل اختیار کر گئی جو مسیحی قائدین کے لیے تربیت گاہ کا کام کرتی تھی۔ 4 سال بعد جب بشپ ولیریس فوت ہو گیا تو اس کی جگہ پر اگستین کو نیا بشپ بنایا گیا۔ گرجا گھر کی عمارت نہ صرف عبادت کا مرکز تھی بلکہ تعلیم و تربیت اور سماجی کاموں کا مرکز بن گئی۔ تقریباً 397 عیسوی میں اگستین نے اپنی سوانح عمری لکھی جس کا نام دی کنفیشنز تھا۔ یہ کتاب اگرچہ فلسفیانہ نوعیت کی ہے لیکن یہ بہت زیادہ شخصی اور جذباتی بھی ہے۔ یہ کتاب خدا سے دعا کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اپنی باقی ساری زندگی کے دوران اگستین نے علم الہی پر بہت زیادہ مواد تحریر کیا جس کا بڑے پیمانے پر اثر ہوا، یعنی نہ صرف شمالی افریقہ میں بلکہ پوری مسیحی دنیا میں، حتیٰ کہ آج بھی لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہپو کے بشپ کے طور پر اگستین وہاں کے تمام مسیحیوں کا منتظم اعلیٰ اور قائد بن گیا، اس لیے اب قانونی معاملات بھی اس کے سامنے پیش کیے جاتے تھے تاکہ وہ ان پر فیصلہ سنا سکے۔ یہ ایک مشکل اور مشقت طلب کام تھا اور سب سے بڑھ کر یہ ایک نہ رکنے والا کام تھا۔ پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کلیسیائی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ اگستین ہمیشہ ہی منادی کرتا تھا اور علم الہی کے مختلف موضوعات پر تحریر و تصنیف کرتا تھا، لیکن دور کے افق پر کچھ غیر متوقع رونما ہونے والا تھا جس سے سب لوگ حیرانی کا شکار ہو جائیں گے۔ گاتھ جرمنی کی ایک قوم تھی جو کئی سالوں سے رومی سلطنت میں آباد ہونا شروع ہو چکی تھی۔ رومی لوگ اس قوم کے لوگوں کو اپنی فوج کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ رومی لوگ گاتھوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے اور گاتھ اپنے لیے ایک جگہ بنانا چاہتے تھے، لیکن رومی لوگ مکار اور دغاباز تھے۔ وہ گاتھوں سے بار بار وعدے کرتے تھے لیکن ہر بار ہی ان کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ بالآخر 5ویں صدی عیسوی کے آغاز پر گاتھوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان کی فوجوں نے اطالیہ میں سے ہوتے ہوئے جنوب کی طرف چڑھائی کی۔ 24 اگست 410 عیسوی میں گاتھوں نے روم پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پوری دنیا کو گہرا صدمہ پہنچا۔ روم شہر اب عظیم فوج یا سیاسی اہمیت کا حامل نہ رہا، لیکن یہ شہر ابھی بھی رومی ثقافت کی علامت تھا۔ لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی کہ شمالی افریقہ میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ روم میں صرف 2 عمارات کو تباہ نہیں کیا گیا تھا، یعنی پطرس اور پالوس کے گرجا گھر۔ 4 صدی کے دوران گاتھ لوگ آریت کی تعلیم کے پیروکار بن گئے تھے، کیونکہ اگرچہ وہ تثلیث یا مسیح کی الوہیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو بھی وہ ان مقامات کے لیے عزت کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں رونما ہوا؟ قدیم رومی مذہب کے پیروکار کہتے تھے کہ یہ اس لیے تھا کیونکہ مسیحیت نے لوگوں کے دلوں سے قدیم روایتی دیوتاؤں کا خوف ختم کر دیا تھا اور انہوں نے لوگوں میں ان دیوتاؤں کے مندروں کو نظر انداز کرنے کی جرأت پیدا کر دی تھی۔ علاوہ ازیں قدیم ارواح کا تحفظ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کتاب چند صفحات یا ایک جلد پر مشتمل نہیں بلکہ 22 جلدوں پر مشتمل ایک سلسلہ ہے جنہیں تقریباً 13 سالوں میں لکھا گیا۔ یہ فقط سقوط روم کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کتاب محض اس بات پر روشنی نہیں ڈالتی کہ مسیحیت روم کے قدیم دیوتاؤں کے خلاف کیسے کھڑی ہو گئی، بلکہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ اس نے غیر قوم فلسفہ دانوں کا مقابلہ کس طرح سے کیا جن کی بنیاد نو افلاطونیت یا اس جیسے کسی فلسفے میں پیوست تھی۔ اگستین نے
ہمیں جو کچھ دیا ہے اس سے ہمیں انسانیت، تاریخ اور تہذیب و تمدن کے تعلق سے وسیع پیمانے پر رہنمائی ملتی ہے، اور جسے دو مخالف نقطۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف اس زمین کا نقطۂ نظر، یعنی ہماری خود غرضانہ کہانی، ابلیسی اور بدروحوں کا اثر، جبکہ دوسری طرف خدا کی بادشاہی کا نظارہ، خدا کے کام کرنے کے مقاصد۔ دونوں نظریات میں عظیم قوتوں کے عروج و زوال کی کہانی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بعد میں دکھ اور تکلیف پیدا ہوئے، لیکن مسیحی نقطۂ نظر خدا کے مقاصد کو وقت اور ابدیت دونوں میں ہی پورا ہوتا ہوا دکھاتا ہے، یعنی اس زندگی میں بھی اور ابدی زندگی میں بھی خدا کے لوگوں کی جماعت میں نہ صرف زمین پر رہنے والے مسیحی ایماندار شامل ہیں، بلکہ وہ تمام ایماندار بھی جو آسمان پر جا چکے ہیں۔ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم اس وقت اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، اور جس شہر میں بھی ہم رہائش پذیر ہیں وہاں کے وفادار شہری ہیں۔ ہمیں ضرور ہی اچھے شہری بننا ہے، لیکن بالآخر ہمارا تعلق خدا کے شہر کے ساتھ ہے۔ ہماری شہریت آسمان کی ہے، اور اس نظریے سے ہماری ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ہم فقط زندگی اور تاریخ کے انسانی نقطۂ نظر پر غور کرتے ہیں تو اس میں بہت سی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ صرف مسیحی نقطۂ نظر خدا کے مقصد کو، نجات اور پروردگاری کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے پیش کرتا ہے، اور خدا کا حقیقی عرفان اور علم صرف مسیح یسوع کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اگستین کا نظریہ ہے، لیکن رومی سلطنت میں رونما ہونے والے واقعات چیزوں کو غیر متوقع سمتوں میں لے گئے۔ تقریباً 20 سال بعد جرمنی کے ایک اور قبیلے وینڈلز نے شمالی افریقہ پر دھاوا بولا اور ہپو شہر پر حملہ کیا۔ اس وقت تک اگستین بہت زیادہ بوڑھا اور بیمار ہو چکا تھا، وہ بسترے مرگ پر تھا، لیکن ایک شخص اپنے ایک بیمار رشتہ دار کو ساتھ لایا اور اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ شفا یاب ہو سکے۔ اگستین نے کہا اگر اس کے پاس کوئی ایسی قوت ہوتی تو وہ اپنے جسم پر لگاتا اور خود شفا پا جاتا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس نے ایک رویا دیکھی ہے جس میں اسے یہ پیغام ملا ہے کہ بشپ اگستین کے پاس جاؤ تاکہ وہ بیمار آدمی پر اپنے ہاتھ رکھے، یوں وہ بیمار شخص شفا پا جائے گا۔ اگستین نے اس پیغام کو سنجیدگی سے لیا اور ویسے ہی کیا جیسا اس سے کہا جا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ بیمار شخص خدا کی قدرت کے وسیلے سے فوری طور پر شفا پا گیا۔ بالآخر اگستین 28 اگست 430 عیسوی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اپنی موت سے قبل اگستین کو یہ امید تھی کہ اگرچہ ہپو شہر پر وینڈلز حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن کم از کم اس کی لائبریری محفوظ رہے گی۔ بلا شبہ ہپو شہر بری طرح سے گراوٹ کا شکار ہوا، لیکن اگستین کی دعا کا پورے طور پر جواب ملا، کیونکہ اس نے جو کتابیں تحریر کی وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کتب نہ صرف قدیم شمالی افریقہ کی لاطینی زبان میں پائی جاتی ہیں بلکہ دنیا کی کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کتنا زبردست آدمی تھا، کتنا زبردست کام اس نے کیا۔ اگستین کے بارے میں یہ درست طور پر مشہور ہے کہ اس کی شخصیت اور اس کے کام دونوں میں ہی افریقہ کی مسیحیت اور یونانی اور رومی فن خطابت و تحریر اور فلسفے کا امیزہ نظر آتا تھا۔ اس سارے عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ انجیل کی ایک زبردست اور اعلیٰ پایہ کی بہتر سمجھ حاصل ہوئی، تاہم اس میں پائی جانے والی مرکزی بات سادہ اور گہری ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اگستین نے
اپنی زندگی سے اس بات کا ثبوت فراہم کیا، اور علم الہی پر کیے گئے اگستین کے سارے کام میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس کا یہ بیان اکثر یاد رہتا ہے۔ اے خداوند، تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہمارے دلوں کو اس وقت تک آرام نہیں ملتا جب تک ہم تجھ میں آرام نہ پائیں۔